अस्सलाम वालेकुम। दो टोक के साथ मैं हूँ साइमा खान। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे कुछ पेचीदा और मुश्किल सूरत हाल के हवाले से जो बहुत ज़्यादा ज़बान ज़द-ए-आम है। वो सूरत हाल जो इस वक्त पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान फेस कर रहा है बल्कि दुनिया भर में ये तमाम तर चीज़ें फेस की जा रही हैं। लेकिन हम क्योंकि बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली पाकिस्तान के हवाले से, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेट्रोलियम बहरान के हवाले से। पेट्रोल बहरान जो इतना शिद्दत इख्तियार कर गया कि सडन देखने में यही आया कि गवर्नमेंट की जानिब से 55 रुपए रातों रात बढ़ा दिए गए पेट्रोल की कीमतों में। जब ये 55 रुपए इंक्रीज किए गए हैं तो आवाम की चीखें निकल गई। उनकी जानिब से यही कहा गया कि 1 रुपए नहीं, 10 रुपए नहीं, 15 रुपए नहीं, बल्कि 55 रुपए बहुत ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं। और आवाम यही कहा जा रहा है कि हम खाएं, अपना कारोबार चलाएं, अपनी जॉब्स करें, या हम पेट्रोल भरवाएं। क्योंकि अब लोग जाहिर है जो मोटरसाइकिल पर जाते हैं, जो गाड़ियों पे जाते हैं, अब वो बसों की जानिब आ गए हैं। और इसी हवाले से जो पेट्रोल की कीमतें इंक्रीज हुई हैं तो फौरन से बेशतर बसों के किरायों में भी इजाफा कर दिया गया है। उनकी जानिब से यही कहा गया है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, इन्हीं वजूहात की बिना पर हम किरायों में इजाफा कर रहे हैं। दूसरी जानिब हम बात कर लेते हैं हुकूमती किफ़ायत-शियारी के हवाले से। तो हुकूमत ने किफ़ायत-शियारी दिखाते हुए फौरन से बेशतर यही कहा कि जितने भी वज़रा हैं उनके जो बैनुल अक़वामी या जो आउट ऑफ कंट्री विजिट होते हैं, टूर्स होते हैं, उनको ख़त्म किया जाएगा। और सरकारी गाड़ियों के पेट्रोल कोटे में भी 60% कमी कर दी गई है। और दीगर और भी बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं जो गवर्नमेंट की जानिब से कहा जा रहा है। जबकि ये भी कहा जा रहा है कि अब शायद स्मार्ट लॉकडाउन की जानिब जाया जाए। और इसी हवाले से आज सूबाई वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह की जानिब से भी कहा गया है कि खित्ते की सूरत हाल की बाइस सिंध हुकूमत स्मार्ट लॉकडाउन लगाने पर गौर कर रही है। अभी तजवीज़ सिर्फ दी गई है, गौर किया जा रहा है। जबकि खित्ते की मौजूदा कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र रोजाना की बुनियाद पर इजलास भी किए जा रहे हैं। सरकारी गाड़ियों के पेट्रोल कोटे में पहले ही 60% कमी कर दी गई थी। मौजूदा हालात आम हालात नहीं है। अगर जंग लंबी चली तो मुश्किल में सब आएंगे। जबकि इस सूरत हाल में ईंधन बचाने के लिए फौरी इक़दामात करने की भी जरूरत पर गौर किया जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब हम बात करें तालीमी इदारों की बंदिश के हवाले से। एक बार फिर आपने ये भी देखा था कि कोविड के दौरान जिस तरीके से ऑनलाइन स्कूल सिस्टम कर दिया गया था, बहुत हर्ज हुआ बच्चों का। जाहिर है जो टॉपर थे वो बिल्कुल फेलियर हो गए, क्योंकि ऑनलाइन कितना भी आप कोशिश करें कि बच्चे उस तरीके से पढ़ सकें जो स्कूल कॉलेज में जाकर पढ़ाया जाता है, वो मुमकिन नहीं होता है। इन्हीं वजूहात की बिना पर काफ़ी ज़्यादा हर्ज हुआ था बच्चों का। लेकिन एक बार फिर यही गौर किया जा रहा है कि हम शायद तालीमी इदारों की बंदिश करें या ऑनलाइन सिस्टम कर दिया जाए, इस पर सिर्फ अभी गौर किया जा रहा है। और दूसरी जानिब हम बात करें एक और बात भी जो वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक के साहब की जानिब से सामने आई है कि वज़ीर आज़म ने पेट्रोल पर 127 रुपए और डीजल पर 200 रुपए से ज़ायद सब्सिडी दी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा न करने का फैसला किसानों की सहूलत के लिए किया गया। हुकूमत ने अपने खर्चात में काफ़ी हद तक कमी कर दी है। जबकि पेट्रोलियम बचत के लिए सरकारी गाड़ियों को भी ग्राउंड कर दिया गया है। किफ़ायत-शियारी मुहिम के तहत वज़ीर आज़म ने अपने दौरे भी मनसूख कर दिए हैं। वफाकी वज़रा और मुशीरों के सरकारी दौरों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी ये बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है कि हाई ऑक्टेन लेवी 200 रुपए तक, मतलब जो जिसकी कीमत है वो बढ़ा दी गई है। और ये भी अनाउंस किया है कि अब जो गवर्नमेंट की गाड़ियाँ हैं या हुकूमती वज़रा हैं, ये तमाम तर लोग हाई ऑक्टेन लेवी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर करना है तो अपनी बिहाफ पे करें, अपने पास से पैसे इस्तेमाल करें, लेकिन सरकारी सतह पर ये तमाम तर सहूलियत आपको नहीं मुहैया की जाएंगी। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी के रहनुमा पीपल्स पार्टी रज़ाक बाजवा साहब। जबकि दूसरी जानिब सीनियर तजियाकार ताहिर रिजवी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे और माहिर तालीम अख्तर आराई ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आप तमाम तर लोगों का मेट्रो न्यूज़ को टाइम देने के लिए, हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले जाहिर है हुकूमती सतह पर बात हो रही है पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से। तो सर रज़ाक बाजवा साहब, आपकी जानिब हम आएंगे क्योंकि जाहिर है आज सूबाई वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह ने भी बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है कि हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, हम स्मार्ट लॉकडाउन की जानिब जाएं। और पहले ही उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट की सतह पर कुछ हमने अखराजात में अपनी कमी की है। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आपने बहुत तफसीली बात की है। जो मुल्क की जो सूरत हाल है हमारे, वो इंटरनेशनल सतह पर आप देख लें कि ईरान और जो है हमारे अमेरिका की जो इस वक्त जंग चल रही है इसराइल की, उसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम आए हैं। और ये खाली पाकिस्तान इससे मुतासर नहीं हो रहा। मैं समझता हूँ कि सारा इस वक्त खिता जो है वो ख़तरात में घिरा हुआ है और महंगाई की लपेट में है। पेट्रोल की ज़ाहिर है वो राहदारी नहीं है लोगों, पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट में भी महंगा हो गया है। तो ये सारे प्रॉब्लम तो हैं।
اور اس وجہ سے حکومت سے دیکھیں جو پاسبل ہو سکا مجھے حکومت کی بالکل فیڈرل گورنمنٹ کی نیت پر کوئی شک نہیں ہے کہ پرائم منسٹر صاحب بہت سنجیدگی سے جو ہے اس سے کنٹرول کر رہے ہیں. پیٹرول 55 روپے تو بڑھایا, اگر 55 نہ بڑھاتے تو شاید یہ اگر وفاقی حکومت کی حکمت عملی اتنی اچھی نہ ہوتی تو پیٹرول تو ابھی میرا خیال ہے کہ 400 سے زیادہ کراس کر چکا ہوتا. کیونکہ دیکھیں جب پیٹرول کا جب پاکستان میں جب وہ پہنچتا ہے تو اسے جو رستے کے اخراجات ہیں وہ ظاہر ہے وہ کمپنیز کو برداشت کرنے پڑتے ہیں. یہ جنگی صورتحال کی وجہ سے پاکستان کی جو راہداری ہے وہ اب ہمیں روس اور پتہ نہیں کہاں سے گھوم کر وہ پیٹرول آ رہا تھا, جس کی وجہ سے اخراجات پیٹرول کی قیمتوں میں بڑھے. لیکن میں پھر دوبارہ سے پرائم منسٹر صاحب اور ان کی فیڈرل گورنمنٹ کی کیبنٹ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے صرف اپنی عوام کا پر بوجھ بالکل جو ایک مناسب تھا وہ ڈالا, اور کم سے کم دیکھیں کہ انہوں نے سب سے پہلے جو ہے فیڈرل کابینہ کے جو ہیں وہ وزٹ ملتوی کیے. پرائم منسٹر نے اپنے وزٹ ملتوی کر دیے. پیٹرول کی جو ان کی جو گاڑیوں کو دیا جاتا تھا اسے آدھا کر دیا. پھر اسی طرح سے فیڈرل گورنمنٹ کی پرابلم کو دیکھتے ہوئے پھر صوبائی حکومتوں نے یعنی سندھ حکومت نے یا پنجاب حکومت نے, بلوچستان حکومت نے اور کے پی کی ساری حکومتوں نے پھر اپنے وفاقی حکومت کی کا حصہ ڈالا اور اپنے پیٹرول کی جو ہے وہ کم کر دیے. آپ دیکھیں کہ صوبائی منسٹرز کو بھی ایک شہر سے دوسرے شہر جانا چیف منسٹر صاحب نے منع کر دیا ہے کہ جی آپ اگر کوئی ایک منسٹر دوسرے شہر بھی جاتا ہے تو نہیں, وہ سرکاری گاڑیاں اپنے ہی بلکہ سر جو ورک شاپ ہیں اور سیمینارز ہیں وہ بھی آن لائن کرنے کے بارے میں جی مجبوری ہے. دیکھیں ہر کام سر اس پر عمل کیا جا رہا ہے. جی بالکل کیا جا رہا ہے. دیکھیں اگر کوئی منسٹر یا کوئی بھی سرکاری ادارہ اور یا اس کے افسران یا ایڈوائزر منسٹر جتنے بھی کیبنٹ کے وہ اگر اپنی جیب سے پیٹرول ڈال کر وہ جانا چاہتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے. اور پیٹرول جو ہائی ٹون ہے اس پر 200 روپے اسی لیے بڑھائے گئے کہ وہ ہر بندہ اپنی گاڑی میں وہ یوز نہیں کرتا. وہ میرا خیال ہے کہ 3-4% 5% لوگ ہیں سر وہ جو بہت اپر لیول کے لوگ ہیں تو انہیں تو کوئی پرابلم, وہ تو 14 کروڑ روپے کی گاڑی بھی لے لیتے ہیں اور پیٹرول 500 کیا 1000 بھی ہو جائے تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. حکومتی سطح پر ویسے ہی وزیر اعظم شہباز شریف نے منع کر دیا ہے کہ کوئی بھی مطلب جو حکومتی گاڑیاں ہیں بالکل ہم نے وہ پیٹرول بالکل پابندی لگا دی ہے کہ چاہے ان گاڑیوں کو گراؤنڈ کر دیا گیا ہے. تو دیکھیں گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ جو ہو سکتا ہے کر رہی ہے, صوبائی حکومتیں بھی اس پر عمل درآمد کر رہی ہیں. اور میں پاکستان کی عوام سے بھی گزارش کروں گا کہ دیکھیں اب نارمل حالات نہیں ہیں. ہمیں تو اللہ کا یہ شکر ادا کرنا چاہیے جو پاکستان کو ڈیفالٹر کر گئے تھے پچھلی حکومتوں میں, جو کہہ رہے تھے کہ جی پاکستان تو برداشت ہی نہیں کر سکتا, پاکستان تو بس خدا نہ کرے اب گیا اور اب گیا. تو الحمدللہ ان ساری چیزوں سے ہم نکل گئے اور ہماری بہترین وفاقی حکومت کی حکمت عملی کی وجہ سے آج پاکستان محفوظ بھی ہے الحمدللہ. اور اس میں آرمی چیف کا بہت بڑا کردار ہے. ہماری آرمی نے اپنے آپ کو منوا لیا, ہم نے انڈیا کو سبق سکھا دیا, ہم نے افغانستان کو سکھا دیا. اسکولز کا کہا جا رہا تھا کہ اسکولز کلوز کر دیے جائیں گے, لیکن ظاہر ہے اسکول تو آلریڈی کلوز ہیں, بچوں کے ابھی ایگزامز ہوئے ہیں تو اسکول بند ہیں, لیکن اس کو 15 اپریل تک بڑھائے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. دیکھیں آج سے ویسے تو اسکول جو پرائیویٹ اسکول ہیں وہ تو کھلے ہیں, آج میرے بچے بھی اسکول گئے ہیں. صحیح ہے, ایسا نہیں ہے کہ کوئی سر ڈیورنگ پیپرز یہ ایگزامز کی وجہ سے جا رہے ہوں گے نا. تو دیکھیں ہر وہ اقدام عوام کو اس کا ساتھ دینا چاہیے گورنمنٹ کا. دیکھیں اگر اسکولز کو بند کر اس سے بھی پیٹرول بچانے کا ایک طریقہ کہ بھی گاڑیاں سر پیٹرول پیتے ہیں بچے کیا؟ نہیں ایسا نہیں. دیکھیں بچوں کو لانے اور لے جانے میں پیٹرول خرچ ہوتا ہے, اور جب دوپہر کو ان کی چھٹی ہوتی ہے آپ دیکھیں ہزاروں گاڑیاں. ٹھیک ہے سر, اس بات کا جواب ہم بہتر طریقے سے جو ماہر تعلیم ہے اختر ارائیں صاحب ان سے لے لیتے ہیں. سر کیا کہیں گے, پہلے ہی کووڈ میں جس طریقے سے اسکولز کلوز ہوئے تھے, آن لائن سسٹم ہو گیا تھا, آپ بھی جانتے ہیں سب جانتے ہیں کہ کتنا حرج ہوا ہے بچوں کا, ایک بار پھر آن لائن کی جانب جانے کا سوچ رہی ہے ابھی گورنمنٹ, کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بات جو پاسٹ ایکسپیرینس کر چکے ہیں ہم لوگ, اس میں ہم لوگ اپنے بچوں کا تعلیمی نقصان بہت زیادہ کر چکے ہیں. ہمارے ملک میں یہ تجربہ ہو چکا کہ بچے جو ہے وہ آن لائن نہیں اسٹڈی کر سکتے. بالکل صحیح ہے. اگر ایڈلٹ ہوتے, یونیورسٹیز کی بات کریں تو سمجھ میں آتا ہے کہ جی وہ کنیکٹیویٹی لا سکتے ہیں اور وہ سینسیبل ہوتے ہیں اور وہ یونیورسٹی کے لیکچرز جو ہے وہ اٹینڈ کر سکتے ہیں آن لائن.
दूसरी तरफ देखा जाए कि कौन सी ऐसी फैसिलिटी है जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की हुई है ऑनलाइन, जो तालीमी इदारों में स्कूल्स के अंदर वाईफाई मौजूद है या इंटरनेट कनेक्टिविटी मौजूद है या हार्डवेयर आपने कस्टम फ्री ड्यूटी फ्री जो है आपने दिया हुआ है, ये मुमकिन ही नहीं है। इस वक्त ये तजर्बात दोबारा एक जो किया हुआ एक्सपीरियंस है उसको दोबारा से करेंगे तो तालीम से बच्चे दूर चले जाएंगे। इस वक्त अल्फ़ा जनरेशन जो है वो 8 क्लास तक पहुंच चुकी है, अल्फ़ा जनरेशन बिल्कुल नहीं पढ़ सकती। या तो फिर आप उनके माँ बाप को पढ़ाएं कि माँ बाप बैठे पीसी पे लॉगिन करें और वो बैठ के सुपरवाइज करें एज अ फैसिलिटेटर, तो फिर ये है कि वो लाइव क्लास लेते हैं नहीं लेते। जो जहाँ तक बात हम जेनजी की करें, जो लास्ट कोविड के अंदर तो जाहिर है कि वो 6-7 क्लास में भी थे, वो क्या करते थे जी, कैमरा ऑन कर दिया, 2 स्क्रीनें ऑन कर दी और वो गेम खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं और चेहरा दिखा दिया और ना ऑडियो ना विजुअल कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं अगर कोई इस तरह लाइव। तो इस तरह के तमाम तर जो चीज़ें हैं, हाँ रिकॉर्डेड लेसन जो होते हैं वो किसी हद तक पॉसिबल हैं, बट आपको पता है कि जब तक चाइल्ड क्लासरूम में मौजूद ना हो, फिजिकल फेस टू फेस कनेक्ट ना हो, उसके आई कांटेक्ट ना हो टीचर का, उसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते। तो ये दोबारा से मैं नहीं समझता कि ये कोई अच्छी बात है। हाँ ठीक है, अगर कोई ऐसी ज़रूरत पड़ गई, जैसे 4 डेज़ की बात है, इस तरह से किया जा सकता है, या हद से हद ज़्यादा अगर कोई बात करनी भी पड़ गई, खुदा ना करे कि ये जंग की, देखें वियतनाम की आप एग्जांपल ले लें, वहाँ पर आप देख लीजिएगा कि किस तरह से जंगी हालात रहे उस वक्त, उसके बावजूद वहाँ बच्चे पढ़ते रहे। ठीक है, हिटलर के टाइम में भी आप देखें कि दूसरी जंग अजीम के अंदर बच्चों को पढ़ाते रहे कि अगर बच्चे तालीम हासिल करेंगे तो नए नौजवान तैयार होंगे और उनको उस्ताद को जो फैसिलिटी देना बहुत ज़रूरी है। टीचिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या जंग इतनी है कि हमारे ऊपर खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खास की गोलाबारी हो रही है, क्लोज करने की बात की जा रही है, दूसरी जानिब मार्केटों में उससे कहीं ज्यादा रश देखने में आ रहा है। अब स्मार्ट लॉकडाउन का जो कॉन्सेप्ट एक थोड़ा सा इनिशिएट होने वाला है, उसके अंदर मार्केट्स हैं, इस तरह की चीजें हैं, उनको बंद किया जाएगा, उसके टाइम शॉर्ट किए जाएंगे। देखिए एक बात है, मैं तो अभी सर अच्छा मजे की बात है, जब स्मार्ट लॉकडाउन की जानिब आते हैं, मार्केट्स क्लोज करने की बात करते हैं, तो जो हमारी ताजी बिरादरी है उनकी जानिब से एहतजाज कर दिया जाता है कि हमारा बिजनेस में जाहिर है लॉस हो रहा है, वो ना किया जाए। तो मतलब कहाँ जाए गवर्नमेंट? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए हमें अपने सोर्सेज की बचत करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही। ये नहीं है कि हम कह दें कि जी आप हाई ऑक्टेन नहीं डलाएंगे, जिसने डलवाना है अपने पॉकेट से डलवाएं, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। देखिए कई दुनिया के अंदर ममालिक हैं कि अगर रेस्टोरेंट में आप खाना खाते हैं, आप एक्सेस खाना मंगा लेते हैं, वो वेस्ट हो जाता है, हालांकि उसने पेमेंट की होती है, तो लॉ के मुताबिक वो गिरफ्त में आता है, क्योंकि आखिर तो वो जखीरा किस मुल्क का है, अनाज किस मुल्क का है। बचत करेंगे तो होगा। हम कहते हैं कि जी हम बिजली का बिल पे कर सकते हैं, हम एक्स्ट्रा लाइटें जला के बैठे रहें, हम पेट्रोल जला सकते हैं, हम एक्स्ट्रा गाड़ी स्टार्ट खड़ी रहे, दैट इज रॉन्ग। हमें इस कफायत शारी सीखनी पड़ेगी, एक्चुअली कफायत शारी कैसे करते हैं। और अगर ये बचता है, देखें अभी पेट्रोल प्राइसेस बढ़ा दी, जबकि हमारे पे 1 महीने का स्टॉक पड़ा रहता है, जो 15 दिन का साइकिल था, बेहतरीन एक्शन आई है गवर्नमेंट, उन्होंने इंक्रीज कर दिया। ठीक है सर, अब बढ़ते हैं हम ताहिर रिजवी साहब जो सीनियर तज्जियाकार हैं आपकी जानिब। सर क्या कहेंगे सबसे पहले पेट्रोल बहरान और अब हुकूमती किफायतशियारी के दावे? देखिए मैं एक मिसरा मुझे याद है किसी शायर का, बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। बात यह है कि इतनी जगह बचत कर सकती है गवर्नमेंट, मगर हर दफ़ा यही होता है, अवाम को कुर्बानी देनी है, अवाम को कुर्बानी देनी है। 11 गाड़ियां होती हैं, 4 आगे पायलट होते हैं, पीछे एम्बुलेंस होती है, वहां से कुर्बानी नहीं होगी। कुर्बानी स्टार्ट होगी अवाम से। और सबसे पहले जो कंप्रोमाइज होता है ना हमारे यहाँ, सबसे पहले जो कंप्रोमाइज होता है तालीम का होता है। पहले ही तालीम का बेड़ा गर्क है, पहले ही तालीम ना विफाकी लेवल पे और ना सिंध लेवल पे। सिंध लेवल पे आप देखिए स्कूल्स की जानिब जाएं तो वहां पे कुछ सिर्फ प्राइवेट स्कूल ही संभाले में, बाकी गवर्नमेंट स्कूलों को तो आपको पता है हाल क्या हो रहा है, ना वहाँ टीचर है ना कुछ है। अभी आपने मीरपुर खास बोर्ड का एक स्कैंडल सुना होगा कि जी वो नंबर बढ़ाए जाते थे। मैंने वो किसी से बात हुई तो मैंने कमेंट्स दिए, मैंने कहा वहां पर चेयरमैन लगाने के कितने पैसे होते हैं, ये भी तो देखे ना। मतलब ये अगर मैं पहले भी आपके प्रोग्रामों में यही बात कर चुका हूँ और मैं फिर दोबारा यही बात कर रहा हूँ, जब तक थोड़े दिन के लिए आप स्कूल बंद कर रहे हैं, आप जनाब गाड़ियां बंद कर रहे हैं, आप जनाब पेट्रोल बंद कर रहे हैं, आप कह रहे हैं यहाँ बचाओ वहां बचाओ। छोटी सी बात करूं, मुख्तसर से जुमला, सिंध गवर्नमेंट अपना सिस्टम बंद कर दे ना, अगर कुछ अरसे के लिए। एक सिस्टम चलता है सिंध गवर्नमेंट में, शायद आप लोगों को नहीं पता, वो एक सिस्टम है, वो बड़ा सीक्रेट सिस्टम है। काश वो सिस्टम बंद हो जाए ना।
آپ یقین کریں نہ پیٹرول بڑھانے کی ضرورت پڑے گی. ایوری بڈی نوز اباؤٹ دس سسٹم. یس ایوری بڈی نو. میں لائیو جا رہا ہوں نا, تو جو وہ سسٹم چلاتے ہیں سب سن رہے ہوں گے کہ میں کس سسٹم کی بات کر رہا ہوں. اگر وہ سسٹم بند ہو جائے نا, نہ تو ضرورت پڑے 50 روپے پیٹرول بڑھانے کی, نہ ضرورت پڑے اسکول بند کرنے کی, نہ ضرورت پڑے کسی کفایت شعاری کی. بڑے سسٹم, میرے معزز بھائی ہیں, میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں. مجھے آج بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ آج انہوں نے ماشاءاللہ سندھ گورنمنٹ کے علاوہ جو وفاقی گورنمنٹ کا مقدمہ لڑا ہے نا, اور جتنا وفاقی گورنمنٹ کی تعریفیں کی ہیں, میں تو کہہ رہا ہوں انشاءاللہ مطلب زبردست ہو گیا ہے. کہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہ اب ایک دوسرے کی محبت کر رہے ہیں, مگر کیا کریں, عوام سے قربانی دو, عوام قربانی دے. عوام کتنی قربانی دے؟ عوام نے اپنی عید خراب کر دی, عوام نے اپنے مہنگائی کی وجہ سے جو ہے نا اپنے کپڑے نہیں بنائے, عوام نے مہنگائی کی وجہ سے پراپر طریقے سے افطاری نہیں کی. آپ کی غربت کا جو لیول ہے وہ کتنے % چلا گیا ہے, کتنے % آج سے 3-4 سال پہلے تھا. عوام بس قربانی, عوام ٹوٹی روڈوں کی قربانی دے دے, عوام کپڑے پھٹے پہن لے, عوام موٹر سائیکل. ابھی آپ نے ذکر کیا ہائی آکٹین کا. مجھے ایک تو افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ارباب اختیار کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہائی آکٹین کون استعمال کرتا ہے. میں نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے ہائی آکٹین موٹر سائیکل والوں کو ڈلواتے ہوئے دیکھا ہے. جو لوگ 125 لیتے ہیں نا, ذرا نہیں دیکھیں آج کل آپ کو پتا ہے موٹر سائیکل بھی 4 لاکھ روپے کی ہے. 125 جو موٹر سائیکل لیتے ہیں, میں نے اکثر موٹر سائیکل سوار کو دیکھا کہ وہ ہائی آکٹین ڈلواتے ہیں. میں آپ کو اپنی مثال دے رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں میرے پاس کون سی گاڑی ہے. میرے پاس ایک بڑی گاڑی بھی ہے, ایک چھوٹی گاڑی ہے. میرے پاس کلٹس ہے, میں کلٹس میں ہائی آکٹین ڈلواتا ہوں. میں کیوں ہائی آکٹین ڈلواتا ہوں؟ گاڑی کی کنڈیشن دیکھیے کیا ہے, میں اس لیے ڈلواتا ہوں ہائی آکٹین. بعد میں اس کی ظاہر ہے پرانی گاڑی ہے, اس کے اندر کاربیٹر میں اس میں بہت ساری انکریز ہوئے ہیں, اس سے تو کمر ٹوٹ گئی عوام کی. میں بتا رہا ہوں نا آپ کو. اچھا مزے کی بات سنیں, یعنی کہ چلو ایک ہوتا ہے نا دنیا میں, ٹھیک ہے سر, اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے, لیکن مجھے ایک شارٹ بریک کا کہا سر, اس پہ ہم مزید بھی آئیں گے, لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جس طریقے سے لاک ڈاؤن, اسمارٹ لاک ڈاؤن کی جانب جانے کے بارے میں غور کیا جا رہا ہے. اسکول کی بندش کے حوالے سے بندش اس لیے کہہ رہی ہوں, ظاہر ہے جب آن لائن سسٹم ہو جائے گا تو وہ بندش ہی کہلایا جائے گا. اور پہلے ہی کووڈ کے دوران جس طریقے سے بچوں کا حرج ہوا, ایک بار پھر اگر اسی طرف ہم جائیں گے تو پھر جو آنے والی نیو جنریشن ہے ان کا کیا ہوگا. ایک بار پھر ہم بات کریں گے. طاہر رضوی آپ سے, سر کچھ بات کر رہے تھے آپ. جی میں کہہ رہا تھا کہ دیکھیے ہائی آکٹین کا میں ذکر کر رہا تھا. ہائی آکٹین چلیں آپ نے بڑھانا تھا نا, تو ایک دن پہلے لوگوں کو اطلاع کر دیتے. ایک رات میرا بیٹا گیا پیٹرول بھروانے, تو آیا کہ پاپا گاڑی میں تو پیٹرول بالکل پتہ ہی نہیں چلا 5000 کا. تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے جی وہ تو بالکل. میں نے کہا یار ایسا تو نہیں, ادھر ادھر. کہنے نہیں, آ کے پتہ چلا, میں نے یوٹیوب پہ دیکھا تو پتہ چلا کہ جی شاید 570 ہوا, اور آج جو ہے 610 ہے. آج ہائی آکٹین 610 ہے. اچھا یہ بالکل غلط بات ہے, میں اس کو بالکل اگینسٹ بات کرتا ہوں. ہائی آکٹین یہ نہ کہیں ہائی آکٹین 14 کروڑ کی گاڑی والا ڈلواتا ہے. ہائی آکٹین 125 جن کے پاس موٹر سائیکل ہے ان کو, کیونکہ اس کی انجن ظاہر اتنی مہنگی موٹر سائیکل ہے, 4 لاکھ روپے کی موٹر سائیکل ہے, وہ بھی بیچارے ڈلواتے ہیں. تو میں وزیر اعظم صاحب آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے اپنی آنکھوں سے موٹر سائیکل میں ہائی آکٹین ڈلواتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, بڑھتے ہیں ایک بار پھر ہم رزاق باجوہ صاحب آپ کی جانب. سر کیا کہیں گے آپ؟ ایک طرف اسکول بند کیے جا رہے ہیں, دوسری جانب بازاروں میں رش اس سے کہیں زیادہ دکھائی دیتا ہے. ظاہر ہے اگر اس کو ہم اپنی نیو جنریشن کے ساتھ اتنا زیادہ ہم ان سے کمپرومائز کروا رہے ہیں, نہ کہ ہم مارکیٹوں کو کلوز کریں, کہیں کہ ارلی مارننگ ہر دنیا بھر میں ارلی مارننگ مارکیٹس اوپن کی جاتی ہیں, اور پھر ظاہر ہے 5 بجے کے اوقات میں 6 بجے کے وقت بند کر دی جاتی ہیں. لیکن یہاں پر پاکستان واحد ایسا کنٹری ہے جہاں پر الٹا ہی نظام چلتا ہے. لیکن یہاں 5-6 بجے تک کھلتی ہیں. ایگزیکٹلی پوائنٹ, 5 بجے تک کھلتی ہے. واقعی یہ آپ کی بات درست ہے. پورے یورپ میں, پوری میرا خیال ہے کنٹری میں ایسا نہیں ہوتا جیسا وہاں صبح ٹائم سے جیسا. حالانکہ ہم ایک اسلامی کنٹری ہیں, ہمارے مذہب میں بھی یہی کہا گیا کہ آپ جلدی اٹھیں اور جلدی سو جائیں. یہ ہمارا ہونا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے ہم جو ہے وہ یہاں پہ مارکیٹیں 3 بجے کے بعد کھلتی ہیں, تو اس وجہ سے پھر وہ لیٹ نائٹ. سر اچھا مزے کی بات ہے, تاجی برادری اتنا زیادہ اگر ذرا سی ان پر گورنمنٹ سختی کرتی ہے تو وہ احتجاج کرتے ہیں, ہڑتالیں کرتے ہیں, ہنگامے کرتے ہیں, رونا پیٹنا کر. وہ کہتے ہیں جی ہمارے پہ جتنے ٹیکسیز ہے وہ ہمیں معاف کر دو, ہمارے بجلی کے بل کم کر دو. آپ دیکھیں نا کہ گورنمنٹ کو تو اب تھوڑا سا عوام کو یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ ساری حکومت کو یہ سب کچھ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. میں یقین دلاتا ہوں کہ جیسے ہی, اور میں دعا بھی کرتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ جنگی حالات کنٹرول میں آ جائیں, ختم ہو جائیں. دیکھیں یہ جنگ اگر تو آپ کیا کہیں گے اگر یہ جنگی حالات انشاءاللہ اللہ پاک کرے کنٹرول میں آ تو جائیں یہ انشاءاللہ ریٹس واپس اپنی جگہ پر آ جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا
دیکھیں یہ گورنمنٹ لیکن سر عموماً دیکھنے میں آتا ہے کوئی ایک چیز اگر انکریز ہو جائے تو وہ واپس سے اپنی جگہ پر نہیں آتی ہے. یہ اس کا جو جواز تھا، اس کا جو موجودہ پیٹرول مہنگا کرنے کی جو جواز ہے وہ ساری دنیا کو پتا ہے. پرائم منسٹر صاحب بھی کہہ چکے ہیں، ہر ایک فرد کو پتا ہے کہ بھی یہ کیوں بڑھ رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب پہلے پیٹرول اگر فرض کریں میرے گھر تک پہنچنے میں 500 روپے خرچ آتے تھے، آج اگر وہ 2000 روپے میں میرے گھر پر پہنچ رہا ہے تو میں پھر اس قیمت پر کیسے بھیج سکتا ہوں؟ دیکھیں گورنمنٹ کو یہ پیمنٹ پہلے ایڈوانس پے کرنی ہوتی ہے کمپنیز کو. ایسا نہیں ہے کہ پیٹرول وہاں سے چلے اور پھر ہمارے ٹینکوں میں آ جائے اور پھر ہم انہیں بیچیں پھر ہم انہیں پیسے دیں. ہمیں ایڈوانس پیمنٹ کرنی پڑتی ہے فیڈرل گورنمنٹ کو. تو ظاہر ہے وہ پھر پیمنٹ اسی ریٹ کی کرنی پڑتی ہے جس ریٹ پر انٹرنیشنل مارکیٹ موجود ہو. اب اگر گورنمنٹ مہنگا خریدے گی تو سستا کیا؟ پھر بھی میں اپنے بھائی کی بات سے مجھے اچھا لگا. دیکھیں تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی تک جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ 100 ارب روپے کے قریب جو ہے سبسڈی دے چکی ہے پیٹرول پہ. 127 روپے جو ہے وہ پیٹرول پر دی جا رہی ہے اور میرا خیال ہے کہ 200 کے قریب ڈیزل پر دی جا رہی ہے. اگر یہ نہ دیتے تو آج مجھے بتائیں کہ پیٹرول کیا قیمت ہوتی اور ڈیزل کی کیا قیمت ہوتی. اچھا مزے کی بات سر، پیٹرول کی ظاہر ہے قیمتیں انکریز ہوئی ہیں تو سب سے پہلے جو یہ آپ کی ٹرانسپورٹ ہے، پبلک ٹرانسپورٹ، انہوں نے اپنے کرایوں میں اضافہ کر دیا. اب آپ ایک چیز سوچیں، نہ کسی کے ظاہر ہے سیلریز بڑھی ہیں، نہ اسکول کالجز جانے والے بچوں کے جو ماں باپ جو دیتے ہیں ان کو پیسے، اس میں کوئی اضافہ ہوا، لیکن انہوں نے سب سے پہلے بسیز میں اور دیگر چیزوں میں اضافہ کر دیا کرایے میں. اب عوام کہاں جائے؟ میں آپ کو عرض کروں، اب اگر ایک بس ہے جی اس میں ایک وہ پیٹرول پہلے 10,000 روپے کا پورے دن میں استعمال کرتی تھی، اب ظاہر ہے ان کی ڈبل ہو گئی. آج اگر وہ پیٹرول 14,000 روپے کا استعمال کر رہی تو مجھے بتائیں وہ کیسے ٹرانسپورٹ سر؟ تو پھر بات گھوم پھر کر وہی آ گئی نا، عام عوام پیس رہی ہے. دیکھیں بی میں آپ کو بتاؤں، میں خود عوام ہوں. آپ عوامی نمائندے ہیں، ظاہر ہے آپ عوام. ہم عام لوگ ہیں، ہم کوئی خاص لوگ نہیں ہیں. بالکل صحیح بات. ہمیں یہ ساری چیزیں، مجھے بھی پرابلم ہے، میرے فیملی کو پرابلم ہے، ہم سب کو پرابلم ہے. ہم لوگ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جی جو سسٹم کے لوگ ہیں یا بہت سارے جن کے پاس وسائل، ایسا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جنگ میں اور محبت میں سب جائز ہوتا ہے نا. تو اب تو جنگ ہے. اب جنگی صورتحال میں ہم یہ سوچیں کہ جی مہنگائی بھی نہ ہو، دکانیں بھی کھلتی رہیں، ٹرانسپورٹ بھی چلتی رہے، فلاں کام. دیکھیں جب جنگ ہوتی ہے تو روٹی آپ کی زندگی متاثر ہو جاتی ہے. چاہے ایک عام اگر فیملی کی کسی سے دشمنی ہو جاتی ہے اور وہاں لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، آپ دیکھیں وہ فیملی کتنا پیچھے چلے جاتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں، میں عوام سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ آپ کی جو موجودہ گورنمنٹ اس وقت موجود ہے اس ملک میں، یہ آپ کی دوست ہے، یہ آپ کی بھلائی. دوست سر دوست نہیں آپ ایسا نہیں. ٹھیک ہے سر، آپ کی بات کو ہم مزید بھی بڑھائیں گے لیکن شارٹ بریک کے بعد. حالانکہ آئیں گے لیکن شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم مختلف موضوعات پر بات کر رہے تھے. ایک جانب پیٹرول کے حوالے سے، دوسری جانب اسکول بندش کے حوالے سے، تیسری جانب اسمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے تمام تر گفتگو چل رہی تھی. ایک بار پھر ہم رخ کریں گے اختر عنائی صاحب آپ کی جانب. سر کیا کہیں گے آپ تعلیمی اداروں کی مزید بندش کے بارے میں؟ ایک ظاہر ہے کافی زیادہ گفتگو سامنے آ رہی ہے، زبان زد عام ہے بات کہ شاید 15 اپریل تک مزید اسکول کی بندش کر دی جائے. کیا لگتا ہے آپ کو؟ آلریڈی بچوں کا بہت حرج ہو رہا ہے. اب مجھے تو ایسا، خیر یہ میری پرسنل بات ہے لیکن میں کہنا پسند کروں گی کہ ہو سکتا ہے یہ مزید بھی بات آگے جائے کہ 15 اپریل کے بعد بھی مزید چھٹیاں دی جا سکتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ بحران شدت اختیار کر رہا ہے. آپ کی جانب سے کیا مزید لاہ عمل اختیار کیا جائے گا؟ جی دیکھیے، بیسکلی کیونکہ میں آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، یہ سنگل لارجسٹ فیڈریشن ہے پاکستان کی، اور یہ 15 اپریل کی بات چیت جو ہے یہ پنجاب گورنمنٹ نے سٹارٹ کی ہے. فی الحال سندھ گورنمنٹ نے تو اس پہ زیادہ انیشیٹو نہیں لیا. ایز فار ایز اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات تھوڑی ضرور کی گئی ہے. تو جبکہ سندھ گورنمنٹ نے یہ بات بالکل کلیئر کی تھی کہ 31 کے بعد جو ہے ایگزامز جو بھی ہمارے ہوں گے وہ بالکل آن ٹائم ہوں گے اور آن شیڈیول ہوں گے، جس میں اعلیٰ تعلیمی اداروں کے جو موک ایگزامز تھے وہ بھی، اور جو بورڈ کے 9, 10 کے اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے. اگر ہم یہ تعلیمی جو اسکیجول بنا چکے ہیں، جیسے کہ 7 تاریخ سے ہمارے میٹرک کے ایگزامز کراچی بورڈ کے اور اسی طرح سے تمام صوبے کے بورڈز کے ایگزام شروع ہونے والے ہیں،
تو یہ کافی گڑبڑ ہو جائے گی. تو دیکھیں اچھا سر, پریکٹیکلی اگر بات کی جائے تو نہ آفیسز کے اوقات کار میں کوئی تبدیلی آئی, نہ ان کو آلٹرنیٹ بلایا جا رہا ہے, نہ ایون دوسری چیزوں پر کوئی مارکیٹ میں کہا جائے کہ آلٹرنیٹ مارکیٹ اوپن ہو رہے ہیں, صرف اور صرف اسکولز کے اوپر سب سے پہلے میں التجا کروں گا فیڈریشن کی جانب سے اور ہماری تمام جو ایسوسیشنز ہیں اس کی جانب سے کہ آپ اس کو تعلیم کے سلسلے کو بعد میں رکھیں. پہلے آپ مارکیٹ کو دیکھیں, ڈے لائٹ میں مارکیٹ کھولنے کی بات کریں. ڈے لائٹ میں یہ نہیں ہے کہ جی 12 بجے اٹھیں اور اس وقت کھولیں اور رات 12 بجے تک چلتا رہے. 9 بجے کھل جانے دیٹ از دنیا بھر میں سن لائٹ کا یوز کیا جاتا ہے. پاکستان میں بھی سولر پلیٹس کی پرائزز اوپر جاتی جا رہی ہیں, ان پہ بھی تھوڑا کنٹرول کیا جائے تاکہ ہم انرجی سیو کریں. اسی طرح سے پیٹرولیم پرائزز کو سیو کریں اور ڈے لائٹ میں مارکیٹس پہلے دوسری چیزوں کو شیڈیول کریں اور یہ بورڈ کے ایگزام ہونے دیں. خدا را اس طرح مت کیجئے, ورنہ یہ بچے جو ہیں ابھی سے بعض بچے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ جی اسکول بند ہو جائے, ہمیں ویسے ہی جو ہے نا خیرات میں نمبر مل جائیں جیسے لاسٹ ٹائم دیا تھا. اگر ہم اس طرح کریں گے بیڑا غرق کریں گے, ہم اپنے نونہال بچوں کی جو محنت ہے اس کو ضائع کریں گے. تو لہٰذا اسی لیے ہماری کیونکہ جو ٹائم اسکول کے بچوں کا ہوتا ہے وہ بڑا قیمتی ٹائم ہوتا ہے. آبزرونگ ظاہر ہے جو سچویشن ہوتی ہے آپ گھر میں کتنی بھی کوشش کر لیں وہ بات نہیں ہوتی ہے بچوں میں. ویسے بھی دیکھیں ویسے بھی سینٹر کے اندر 30-35% پنکھے نہیں چل رہے ہوتے ہیں اور 50% وہاں لائٹس بالکل نہیں چلتی ہیں. جو ڈے لائٹ سے ادھر سے ونڈوز سے پڑھ رہی ہوتی ہیں انہی سے بچے ایگزامز دیتے ہیں. کہیں ایک پنکھا کسی روم میں چلتا ہے کسی میں نہیں چلتا ہے. تو انرجی ویسے ہی آپ سیو کرتے ہیں ہمیشہ کے لیے, تو ابھی بھی سیو کر ڈالیے. 3 گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے اس کو کرنے دیجیے گا. تعلیمی اداروں کو بندش جو ہے ہمیں قابل قبول نہیں ہے. ہم بالکل کنڈیم کرتے ہیں اس آئیڈیاز کو اور ہم اس کے لیے اگر ہمیں باہر نکلنا پڑا ہم ضرور نکلیں گے. یہ میں بات کلیئر کہہ رہا ہوں کیونکہ تعلیم دشمنی نظر آ رہی ہے کہ سب سے پہلا وار تعلیم پر کیوں, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. کیا تعلیم ماں باپ کے پاس اتنا پیسہ ہے آرٹیکل 25A کے ہوتے ہوئے جو آپ کی اپنی ذمہ داری ہے اور آپ پرائیویٹ اسکول میں بچے لے کے جا رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں. آپ پنجاب کے اندر دیکھ لیں, آپ سارے اسکول ٹھیکے پہ دے رہے ہیں. سندھ کے اندر بھی یہی حال ہے. آپ گورنمنٹ کے پاس اسکول بچے کہاں ہیں, آپ سارا کچھ تو پرائیویٹ کر رہے ہیں. تو اس طرح مقصد ہے کہ اگر ایک والدین اپنی مدد آپ کے تحت ایک پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں پڑھا رہے ہیں, آپ کے پاس آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ سب سے پہلا وار تعلیم پہ کریں. پھر یا تو فیس ادا کریں پرائیویٹ اسکولوں کو اور پیرنٹس کو ریلیکسیشن دیں. آرٹیکل 25 سے یہ کہتا ہے کہ 16 سال تک کے بچوں کی آپ کی ذمہ داری ہے فارمل ایجوکیشن, جو کمپلسری ایجوکیشن وہ آپ کی ذمہ داری ہے. کوشش یہ کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, پرائیویٹ سیکٹر آپ کے ساتھ ہے. کئی اسکول جو ہے وہ ایجوکیشن سوسائٹی بنا کے چلا رہے ہیں, کئی اسکول ٹرسٹ کی نگرانی چل رہے ہیں, کئی اسکول گاؤں میں ہیں جو بچے پیدل آتے ہیں, کئی اسکول ہر میٹروپولیٹن سٹی تھوڑی ہے. آپ کوئی نہ کوئی ایسا فارمولہ نکالیں جہاں پر بچے جتنے جا سکیں اسکول وہ پڑھیں تاکہ وہ تعلیم حاصل کریں. اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ آپ 3 دن اسکول کھولیں گے یا 4 دن کھولیں گے, ہم آپ کا ساتھ ضرور دیں گے, مگر امتحانات کے دنوں میں اسکول بند مت کیجیے. یہ ہماری گزارش ہے. نہیں کلوز کیے جا رہے, انہوں نے کہا آفٹر پیپرز جو بھی ہوگا وہ دیکھیں کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ دیکھیں اینی ٹائم اینی تھنگ کین ہیپن. جس طرح کہ دیکھیں جیسے کہ پنجاب گورنمنٹ نے 15 اپریل کی بات کی جو کہ ابھی آپ نے سوال میں بھی ذکر کیا, تو اسی طرح اگر کل کو سندھ گورنمنٹ بھی کرے, کیونکہ ماشاءاللہ ہماری فیڈرل گورنمنٹ اور ہماری صوبائی حکومت جو ہے بڑی کھیر شکر ہے اس وقت اور بڑی اچھی بات ہے, ہونا بھی چاہیے. تو پتہ چلے کہ جیسے فیڈرل گورنمنٹ کی ڈائریکشنز آتی ہیں اسی طریقے سے جو سندھ گورنمنٹ بھی پیچھے اعلان کر دے, تو ہماری التجا ہے, ارباب اختیار سے التجا ہے کہ خدا را ہمارے پاکستان کی نئے نونہال بچوں کو پڑھنے دیجئے, ورنہ ہم ڈارک میں جا رہے ہیں, ہم دلدل میں جا رہے ہیں, ہماری تعلیمی سلسلہ برباد ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, طاہر رضوی صاحب آپ کی جانب پڑیں گے. سر, اسکولوں کی حالت آپ سے زیادہ بہتر کون جان سکتا ہے, کیا کہیں گے آپ, جس سمت میں ہماری حکومت گامزن ہے, کیا ایسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں جو اسکولوں کی حالت ہے نا, وہ جب تک میں نے پھر یہی آؤں گا آپ کو دوبارہ گھوم کے کہ سسٹم نے اسکولوں کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے, سسٹم نے فرنیچر اسکولوں کا جو ہے نا وہ غائب کیا ہوا ہے, سسٹم نے سائنٹیفک اکوپمنٹ غائب کیے ہیں, سسٹم نے کمپیوٹر غائب کیے ہیں, بجٹ آتا ہے بجٹ غائب ہو جاتا ہے, کوٹوں میں بھی جاتے ہیں لوگ تو کوٹوں میں بھی ریلیو نہیں ملتا. ابھی آپ نے سسٹم ٹھیک کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی کوشش کی تھی. ہاں میں نے کی تھی, میں کوٹوں میں گیا, میں نے کوٹوں میں جا کے بتایا کہ دیکھیں صاحب یہ جو ہے نا یہ غلط کام ہونے والا ہے. تو وہ جج صاحب نے کہا کہ آپ تو تعلیم کے دشمن ہیں, آپ تو بچوں کے دشمن ہیں. مجھے تانا ملا, جج صاحب نے مجھے ڈائریکٹ کہا کہ آپ تو بچوں کے دشمن ہیں, آپ بچوں کا فرنیچر نہیں پرچیز کرنے دیتے. اور اس کے بعد کیا ہوا, وہی فرنیچر بعد میں جو ہے نا وہ سپلائی نہیں ہوا, اور اس کے بعد ہم کوٹوں میں گئے, ہم نے دوبارہ جج صاحب کو کہا, جا کے جب چیک کیا گیا
اور باقاعدہ اس سے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ سے چیک کرایا گیا تھا, فرنیچر تھا ہی نہیں وہاں پہ, غائب تھا. مطلب یہ بالکل آن ریکارڈ, وہ سب غائب کر دیا جی ریکارڈ پہ ہے, باقاعدہ کمیٹی نے چیک کیا اور ریکارڈ پہ. اس کے بعد ایک 29,000 کی ڈیکس کا سیکنڈل آپ نے سنا ہوگا. عمارتوں میں ہوتا ہے ہر جگہ یہ کرپشن ختم ہو جائے. پہلی ایک میں چیز اور میں واضح کرنا چاہوں گا, مجھے صرف یہ بتا دیں میرے معزز حضرات جو یہاں بیٹھے ہیں کہ یہاں کہاں جنگ ہے پاکستان میں؟ پاکستان میں کون سی جنگ ہوئی ہے؟ جنگ ہو رہی ہے ایران, اسرائیل, امریکہ اور دبئی, وہ لوگ افیکٹڈ ہیں. ہم کیا افیکٹڈ ہیں؟ ایک بات. دوسری بات مجھے بتائیں دوسرے ملکوں میں, بنگلہ دیش میں, انڈیا میں کتنا بڑا ہے پیٹرول کا؟ وہاں معمولی پیٹرول کے پیسے بڑھے ہیں. کہاں پر اسکول بند ہوئے ہیں؟ مجھے بتائیں. بنگلہ دیش کے اسکول بند ہو گئے, کیا مطلب انڈیا کے اسکول بند ہوئے ہیں؟ اور جو خطے میں دوسرے ممالک ہیں, جنگ تو پوری دنیا میں ہو رہی ہے. یہ جنگ تو پوری دنیا افیکٹڈ ہے اس سے, مگر پوری دنیا میں نہیں بند ہوئے. ہم کیونکہ ہم چاہتے ہیں ہماری قوم نہ پڑھے, ہم جاہل رہیں, ہمیں شعور نہ آئے, کیونکہ جس دن شعور آ گیا اس دن آپ کو پتا ہے پھر کیا ہوگا. پھر تو پوچھیں گے نا, تو یہاں سے موو کرتے جا رہے ہیں. شعور آئے گا. آیا تھا نا شعور 2018 سے لے کر 21-22 تک شعور رہا ہے قوم میں. دیکھیں اگر اتنا شعور رہا کہ انہوں نے پاکستان ہی بٹھا دیا. پاکستان کب سے بیٹھا ہے؟ شعور مانگ رہے 18 سے. ماشاءاللہ آپ نے بھی شعور کی ڈیفینیشن بدل دی. پھر ڈکشنری میں نا مطلب اب یہ ہو جائے گا, تعلیم کی بھی ڈیفینیشن بدل دیتے ہیں. کیا ضرورت ہے اسکول جانے کی؟ ایک منٹ مجھے بتائیں, میں اپنی بات مکمل کر دیتا ہوں. کیا ضرورت ہے؟ تختیاں سپلائی کریں نا, وہ تختی پہ جو ہم لوگ لکھتے تھے الف بے پہ, تو کیا ضرورت ہے کمپیوٹر, اتنی موٹی موٹی کتابیں, اتنے اچھے جرنل, کیا ضرورت ہے یہ سب کرنے کی دنیا کے ساتھ؟ مطلب بچے جتنا نہیں کہتے نا نیو جنریشن کو سر, ہم سے آپ سب سے کہیں زیادہ آگے ہیں. یہی تو ہے نا, بس ذرا سا کہاں جائے گا ہمارا فیوچر, کہاں جائے گی نیو جنریشن؟ میری ایک بات سنیں, حکمرانوں کے نمائندے بیٹھے ہوئے اور میں ان کی بڑی تعظیم کرتا ہوں, کیونکہ ظاہر ہے یہ حکومت یہ ووٹ لے کے آئے ہیں, ہمارے ووٹ, ان کے ووٹ, ان کا کیا کام ہے؟ ان کا کام ہے لڑنا. کس کے لیے؟ بچوں کے لیے. کیا ہو گیا شعور سے؟ وہ سیاسی پولیٹیکل بات ہو رہی ہے اس وقت تعلیم کی, ہر جگہ سیاست گزر دی, وہاں بھی سیاست ہے میرے بھائی. اگر تعلیم کی بات ہو رہی ہے تو ہم ایگری, بات تو تعلیم, آپ کہاں, آپ تو 2018 سے شعور چاہیے. آپ اس وقت لے کے آئے شعور. کیا موجودہ 25 کروڑ عوام بے شعور بیٹھی ہوئی ہے؟ 25 کروڑ عوام کو آپ پڑھنے نہیں دیں گے نا. جب آپ اسکول بند کریں گے, کالج بند کریں گے, ان کا معیار گرائیں گے, وہاں پہ فرنیچر اسکول کی بلڈنگ غائب ہوگی, اسکول کی بلڈنگ میں بھینسیں بنیں گی, اسکول کے بلڈنگ میں وہ جانور بنیں گے, تو پھر کہاں سے تعلیم آئے گی؟ اس کے بعد جو بچی کچی تعلیم ہے, تھوڑی سی بچی کچی جو ہوتی ہے, وہ یہ ہوتا ہے وہ چلو لاک ڈاؤن آیا تھا کوئی بات نہیں, وہ تو وبا تھی. ابھی اس وقت کھولے جا سکتے ہیں. اچھا سنیں, پاکستان میں کون سا خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک, پاکستان میں کون سی بمباری ہو رہی ہے؟ کون سی جنگ ہو رہی ہے پاکستان کی؟ مجھے بتائیں نا میرے بھائی, پاکستان کی کس سے جنگ ہو رہی ہے؟ آپ میری بات سنیں, پاکستان کا تو بہت اچھا کردار ہے. آپ کا جو ملک چل رہا ہے وہ بجلی کس چیز سے بنتی ہے؟ کوئی پانی سے تو نہیں بن رہی, سمندر سے تو نہیں بن رہی, کوئی دریاؤں سے اب بجلی بننا بند ہو گئی. اسکولوں میں کون سی بجلی ہے؟ 99% اسکولوں میں بچوں نے بھی تو آنا ہے, انہیں بھی تو ٹرانسپورٹ چاہیے, ٹیچر کو ٹرانسپورٹ چاہیے, گاڑیوں زیادہ تر گاؤں دیہات کے اسکول جو ہیں وہ تو بچے پیدل جاتے ہیں وہاں. آپ شہروں کو چھوڑ دیں, وہاں تو پیدل جاتے ہیں. مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ میں نے شروع میں آپ کو ایک شعر کہا تھا نا, مصرع ہے وہ پتہ نہیں کس شاعر کا, برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. جہاں تعلیم آئے گی وہیں سارے ریسٹرکشنز لگیں گے, وہیں پر ساری پابندیاں ہوں گی, وہیں پر سارا نزلہ جو ہے نا تعلیم. یہ بیٹھے ہوئے ابھی انہوں نے کیا کہا, میں التجا کرتا ہوں, یعنی یہ تعلیم, یہ صدر ہے غالباً اس کے پرائیویٹ اسکول یونین کے, یہ کہہ رہے ہیں باہر نکلیں گے, یعنی یہ باہر نکلیں گا. مجھے نہیں پتا یہ باہر نکلیں گے تو ان کا کیا ہوگا, کہیں واٹر کین نہ ان کے اوپر آ جائے. لیکن یہاں تو جو بولتا ہے نا اس کے اوپر واٹر کین آتا ہے. اس پہ میں نے شو بھی کیا تھا کہ ایم ڈی کیٹ کے پیپرز میں سارا سسٹم ڈاؤن تھا, سارے نیٹ ڈاؤن تھے, بچے فیل ہو گئے. ایم ڈی کیٹ سر کئی سال تیاری کرنے کے بعد وہ بچے میڈیکل کے اسٹوڈنٹ بننے کے لیے وہ ایم ڈی کیٹ کا پیپر دینے آتے ہیں, اور اس میں اتنا زیادہ بلنڈر ہوا تھا. جس طرح پہلے لاک ڈاؤن لگانا پڑا, تو صورتحال بھی تو قدرتی ایسی آفتیں آ رہی ہیں. اب میرے بھائی نے کہا کہ جنگ پاکستان میں نہیں ہو رہی. بابا اگر پاکستان میں نہیں ہو رہی, ساری چیزیں تو ہمیں باہر سے آتی ہیں ہمارے پاس. کیا سولر سسٹم پاکستان میں بن رہا ہے؟ کیا پیٹرول, یہ جو بجلی ہے اگر یہ کسی اور چیز سے ہم بنا سکتے ہیں بغیر پیٹرول کے, آئل کے؟ تو یہ ساری چیزیں جب آتی ہیں تو ہمیں یہ چیزیں ہمیں چاہیے اس ملک کو. جب یہ باہر سے نہیں آئیں گی تو بتائیں مجھے
ان کی اگر اسی مقدار میں اس کی ضروریات ہمیں رہے گی. دیکھیں سیدھی سی بات ہے, میں سر کا بھی جواب دوں, آپ دونوں کو موقع دیا, مجھے بات کرنے کا موقع دیجیے گا. دیکھیے جب آرٹیکل 25 ہے کے ہوتے ہوئے والدین اپنی جیب سے پیسہ خرچ کر کے, آپ اپنی جیب سے پیسہ خرچ کر کے آپ کر کے اپنے بچوں کو پرائیویٹ اداروں میں بھیجتے ہیں, آپ ایک ہی لاٹھی سے بھینس کو کیوں ہانکتے ہیں؟ آپ کا کیا طریقہ ہے جی؟ گورنمنٹ اسکول کا ہر چیز ایک ہی دفعہ بند ہوگی, یعنی یہ نہیں دیکھیں گے کہ گراؤنڈ ریئلٹی وہاں کیا ہے, وہاں کیا ہے. آپ اچھے خاصے اسکول جو سولر سسٹم لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ انرجی سیو کر رہے ہیں, اب پیرنٹس اپنی جیب سے پیسہ دے رہے ہیں, اور وہ امین جو ایجوکیشن سوسائٹیز اور ٹرسٹ کے اسکول ہیں اس کو ہی بند کر رہے ہیں آپ. جو ہم اپنی انرجی خود پیدا کر رہے ہیں, اپنے پیسے جیب سے خرچ کر کے اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. آپ لاسٹ دیکھیں نا کہ جناب تعلیمی سال چھوٹا کر دیا, کتابیں نہیں چھپی. ارے کتابیں جامشوروں نے یا ٹیکسٹ بک بورڈ نے نہیں چھاپی, اس میں بھی نااہلی کس کی تھی وہ سب جانتے ہیں. اور پرائیویٹ اسکولوں کے پاس کتابیں موجود تھی, مگر سب ایک ہی بات کہہ دیا جی 15 اگست سے کھلیں گے, پھر اگست سے کھلیں گے, ابھی آپ کہہ رہے ہو اپریل سے ہوگا, کل کو آپ کہو کہ جی اب تو یہ مئی سے کھلیں گے. یہ کیا کھیل کھلواڑ کیا ہوا ہے؟ میرا خیال ہے ان پالیسیوں پر بالکل یہ پالیسیوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم تو ارباب اختیار سے التجا کریں گے, ہم تو ہاتھ اٹھا کے ان سے گزارش کر رہے ہیں, خدارا آپ اس طرح مت کیجیے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. جو ہم نے برے تجربات کیے, کیا اب دوبارہ ہم کریں گے؟ کیا ہم پھر بیکورڈ جائیں گے اپنے بچوں کو لے کے؟ پھر وہ ظاہر ہے کہ اس وقت دنیا اسکلز کی طرف جا رہی ہے, دنیا ڈگری کی طرف نہیں جا رہی, قابلیت کی طرف جا رہی ہے. ہم انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کیا ہے اور ہم لوکل یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں فیسلٹیز دے دیں, ہم آن لائن کریں گے, ہمیں دے دیں. ابھی آپ کم از کم 10 پلیٹیں ہی دے دیں, آپ سولر پلیٹیں دے دیں لون پر, ہم لوگ آپ کو انسٹالمنٹ میں پیمنٹ دیں گے, انرجی بچائیں آپ کے لیے. آپ کریں نا, آپ تعاون کریں, نظر آئے عوام کو. ورنہ ہم عوام اور ہم تعلیمی ادارے جو ہم اپنی مدد, آپ یہ تعلیم چاہتے اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں جو کہ آپ کی ذمہ داری تھی, ہم روڈ پہ نکلیں گے. کیوں نہیں نکلیں گے؟ نکلیں گے اس لیے کہ ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا ہے, چاہے جنگ بھی ہو رہی ہو, ہم نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے. میں نے مثالیں دی اور کئی مثالیں موجود ہیں دنیا کے اندر کہ جہاں اس طرح کے حالات بھی تھے, مگر 2 وقت کی روٹی کھائی, مگر بچوں کو بٹھا کے انہوں نے پڑھایا. آج بھی کے کھود کے اس کے اندر بچوں کے ویتنام کی بات آپ دیکھ لیں. پرائیویٹ اسکولوں میں ہم پڑھا رہے ہیں تو وہ والدین اپنا پیٹ کاٹ کے پڑھا رہے ہیں. پرائیویٹ اسکولوں کی آپ فیسز دیکھیں, آپ دیکھیں 10,000 تو عام ہے, اور جو اسٹینڈرڈ کے اسکول ہیں ان کی تو فیسیں 25,000. ایک سوال کروں گا, کیوں جاتے ہیں پرائیویٹ اسکول میں؟ سر کیونکہ وہ ہمیں معیار نہیں مل رہا تعلیم کا, گورنمنٹ اسکولوں میں وہ معیار نہیں ہے, وہ ٹیچرز نہیں ہیں, ٹیچرز اسکول آتے نہیں ہیں. اور گورنمنٹ کا بجٹ کتنا ہوتا ہے تعلیم کا؟ اس تعلیم کے بجٹ کو اگر صحیح طریقے سے استعمال کیا ہے, میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں, اگر تعلیم کا بجٹ صحیح طریقے سے استعمال ہو جائے, صحیح ایڈمنسٹریشن ہو جائے, تو یہی بہت خراب ہے. دیکھیں اس سے پہلے جب ہم پڑھتے تھے گورنمنٹ اسکول کا معیار بہترین ہوتا, لیکن اب سر وہ معیار ہی نہیں ہے. آپ تو خود اس چیز کے گواہ ہیں سر. بالکل بالکل. دیکھیں ہم لوگ, آپ یقین کیجئے, انڈسٹری کی شکل جو اختیار کر گئے اسی وجہ سے کر گئے نا. گورنمنٹ نے جو گورنمنٹ اسکولوں پر توجہ کم کر دی, اس میں کرپشن بالکل ہوئی ہے, ہو رہی ہے, میں مانتا ہوں. لیکن جو بات سچی ہے اسے کون نہیں مانے گا یار, اسے تو ہم یہی چاہتے ہیں. آپ آواز اٹھائیں, آپ کی آواز تو سنتے ہیں. یہ پرائیویٹ ایجوکیشن کا 20 سال پہلے تو نہیں تھی یہ ساری چیزیں. بالکل 20 سال پہلے تو اکا دکا اسکول کوئی پرائیویٹ ہوتا تھا, اور ہم بڑی عجیب نظروں سے ہم اسے آج بھی کمپٹیشن دیجئے. میں پھر بھی سردار شاہ صاحب سندھ کے منسٹر ایجوکیشن, میں ان کی یقین کریں ان کے آئیڈیاز کو سلام دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں ابھی فرنیچر کی بات ہو رہی تھی, انہوں نے فنڈز ٹرانسفر کیے, مگر اگر ایمانداری سے آڈٹ ہوا, اگر کہیں گھپلا دوبارہ ہو گیا, طریقے ہوتے ہیں چینج ہوتے ہیں, the way they change. باقی جو سر نے بات کی سسٹم کئی طریقے کے ہوتے ہیں, کچھ سسٹم ایسے ہوتے ہیں جو یہاں چلتے ہیں, بالکل صحیح. وہ سسٹم سارا سب سے بڑا پرابلم. وہ سندھ گورنمنٹ اکیلی نہیں کرتی, وہ سندھ گورنمنٹ اکیلی نہیں کرتی, تمام حکومتیں یہ کام کرتی ہیں, چاہے وہ کسی بھی پارٹی میں. ایک منٹ میں بھول جاؤں گا. میں ایز اے پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکن میں مطالبہ کرتا ہوں کہ کرپشن پر پھانسی کی سزا کیوں نہیں دی جا رہی, دینی چاہیے, انتہائی سخت سزائیں دینی چاہیے. جو کرپٹ چلے جائے سیٹ کی باتیں نہیں ہے, بات یہ کہ یہ سب کے لیے کراسی بورڈ ہونا چاہیے. خالی یہ کہنا
کہ سندھ میں ہی سارا کچھ ہو رہا ہے تو خدایا ایسا نہ کریں. آپ کے پی کے حالات پہ کیوں نہیں بولتے؟ آپ بلوچستان کے حالات پر کیوں نہیں بولتے؟ کیا پنجاب سارا دودھ کا دھلا ہوا ہے؟ ایسا نہیں ہے. اگر کراچی بورڈ میں بولتا ہوں، اگر چیف جسٹس سپریم کورٹ کوئی سن رہے میری بات، اگر آرمی چیف میری بات ان تک پہنچ جائے، شاید اللہ کرے، یا جو بھی طاقت مند حلقے ہیں اس ملک میں، بھئی وہ فیصلہ کر لیں کہ کرپشن کرنے والے کا منہ کالا کرنا ہے، اس کا منہ کالا کر کے سر سب سے لوور اسٹاف سے کرپشن شروع ہوتی ہے یہاں پر، پھر تو اپر لیول تک نیچے سے ہو یا اوپر سے ہو کرپشن ہے. خالی پاکستان پیپلز پارٹی ہی کرپشن کرتی ہے، یہ بڑی زیادتی ہے. یہ بہت بڑی ہم سندھ میں بیٹھے ہیں تو ہم تو سندھ کی بات کریں گے نا. میں اگر پنجاب میں ہوتا، وہاں کام کر ہوتا تو مجھے وہاں کی معلومات ہوتی. میں اگر سرحد میں ہوتا، وہاں کی معلومات مجھے جو میری بات نہیں ہے. اس کے بعد اگر ہم نے وہاں ہوتے، آپ یقین کریں میں اس سے ڈبل آواز اٹھاتا. جہاں پہ میں ہوں، ابھی فرمایا نا آپ نے کہ اسکولوں کو دے دیے بجٹ، اسکولوں کو جو بجٹ دیے یہ بجٹ پہلے بھی آئے تھے اسکول اسپیسیفک فنڈ کے نام سے، ایک بھی صحیح طریقے سے کام نہیں ہوا تھا. یہ جو اسکولوں کو بھائی اسکولوں کو فنڈ دیے، ہیڈ ماسٹر کے بعد فون آئے گا اس کو دے دو، اتنا کر لو. ہیڈ ماسٹر کی بیچارے کی مجال ہے کہ وہ اوپر کے فون کو منع کر سکے گا. وہ کیا کرے گا بیچارہ؟ وہ یہی کرے گا، پھر سسٹم کو پیسے جائیں گے. بات یہ نہیں ہے. آپ پہلے اپنی نیت اچھی کریں کہ ہمیں اس سسٹم کو بنانا ہے. ہمیں اسکولوں کو صرف 2-3 سال اگر توجہ سے اسکولوں کو دے دی جائے، 2-3 سال کہ اس میں بالکل سختی کر دی جائے، کرپشن بند ہو جائے اور سفارش بند ہو جائے. یہ تھوڑی کہ ایک ٹیچر جو ہے نا وہ نہیں آ رہا، اس کی حاضری لگ رہی ہے، دوسرا ٹیچر جو دیکھیں یہ ساری کرپشن سے، یہ ساری برائیوں کی جو جڑ ہے وہ کرپشن. ایک نہ ایک دن تو ہمیں کرنا پڑے گا. بالکل، اگر اس ملک کو آپ نے آگے چلانا ہے، آگے بڑھانا ہے، اسے قائم و دائم رکھنا ہے، تو یہ مہنگائی سے نہیں رکھا جا سکتا. پرائیویٹ اسکول سے بچے خود اٹھا لیں گے ماں باپ اور گورنمنٹ اسکول میں بھیجیں گے. سر جب تک معیار بہتر نہیں ہوگا ایسے کیسے بچے پیرنٹس اپنے بچوں کی فیوچر کے ساتھ کھیل لیں گے؟ سر یہاں اگر میں غلط ہوں، آپ اس کی مجھے تصحیح کریں کہ یہاں پہ گورنمنٹ اسکولوں میں نہ فرنیچر ہے نہ ٹیچر ہے، بچے آتے ہوئے ڈرتے ہیں. انٹل انلیس کوئی بیچارہ بہت مجبور ہو تو اپنے بچوں کو. دیکھیں اس ملک میں ادارے بھی ہیں جو اس ملک کو چلا رہے ہیں. بالکل. وہ کیوں اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ان چیزوں پہ؟ کرپشن پہ کیوں آنکھیں بند کر، وہ کیوں اپنی آنکھیں نہیں کھولتے؟ دنیا کہاں چلی گئی؟ دیکھیں دنیا کہاں چلی گئی. بات یہ ہے کہ ہمارا کلاس روم 50 سال پہلے بھی ویسا ہے، چاہے گورنمنٹ اسکول کا چاہے عام سادے اسکول کا. پیپر لیس ایجوکیشن ہو گئی. ہمارے نیو جنریشن اسکولنگ سسٹم کے اندر ہم ایچ کلاس سمارٹ کلاس بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے اسکرین ٹائم دیکھتا ہے. بچہ دیکھیں آپ واٹس ایپ پہ آپ کو کال کرا رہے ہوتے نانی سے ہیلو، وہ بول نہیں پاتا، مگر اس کے جو ہے نا آپ چہرہ دکھا رہے ہیں، اسکرین دکھا رہے ہیں. بھائی اسکول میں جائے جب 2-3 سال 4 سال 5 سال کے بعد، وہاں بورڈ نہیں ہونے چاہیے، وہاں ٹیکنالوجی ہونی چاہیے، ہینڈس آن لرننگ ہونا چاہیے. بچے ہمارے ملک میں وہ پٹاخے سے کھیل رہے ہیں، بوبو بجا رہے ہیں، پسٹل کی گن لے لیتے ہیں، ٹوائے گن. جاپان کے بچے چھوٹے چھوٹے روبوٹ سے کھیل رہے ہیں، اس کو اسمبل کر رہے ہیں، اسی سے کار بنا رہے ہیں، اسی سے سینسر لگا رہے ہیں، کریٹیوٹی لا رہے ہیں، انوویشن لے کر آ رہے ہیں. ہم اپنے اسکولوں میں لا رہے ہیں. پرائیویٹ اسکول آج چلے میرے ساتھ، میں آپ کو دکھاتا ہوں جہاں انوویشن ہو رہی ہے، جہاں پروجیکٹ بن رہے ہیں، اسٹیمپ ایجوکیشن ہو رہی ہے، بہت شکریہ، کلاس سمارٹ کلاس موجود ہے، مگر آپ ہمیں کھولنے نہیں دے رہے، آپ ہمیں بند کر رہے ہیں کہ یہ معیاری تعلیم نہ دیں. وقت ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ رہنما پیپلز پارٹی رزاق باجوہ صاحب نے ہمیں وقت دیا، تجزیہ کار طاہر رضوی صاحب، جبکہ ماہر تعلیم اختر آرائیں بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھے. آج ہم نے بات کی گورنمنٹ کی جانب سے کی جانے والے انیشیٹو کے حوالے سے، جو وہ شاید اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید آن لائن کلاسز کا سسٹم اسٹارٹ ہو جائے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ویسے ہی بہت زیادہ انکریز ہو چکی ہیں، لیکن کہا جا رہا ہے اگر جنگ کی صورتحال ختم ہو جاتی ہے تو تمام تر چیزیں واپس اپنی جگہ پر آ جائیں گی. اسی کے ساتھ مجھے یعنی کہ سائمہ خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.